अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम इंतज़ार कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर में हैं और बड़ी हैवी मुस्लिम लीग नून की मीटिंग होगी। जिस तरह पहले बताया जा रहा था कि उसके बाद फिर अलाइज़ की मीटिंग होगी और अहम तरीन फैसले किए जाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उसे माना जाएगा या उसे किस तरीके से उसे निपटा जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि अभी रास्ते में बेतहाशा रुकावटें मौजूद हैं, लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि कोई बात तो हुई नहीं, सिर्फ यह मशावरत हुई है। और सिर्फ आवाम को सोलर पैनल देने के लिए ये गालवन मीटिंग का जो उन्होंने मेन फेज बताया है कि इस पर डिस्कशन हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब सुरदा थे और वो 2017 से निकल ही नहीं रहे कि उस वक़्त बिजली बड़ी सस्ती थी, काश मुझे ना निकालते। आज भी उन्होंने बड़े अफसरदा लहजे में कहा है जी अवाम में गरीब तो गरीब, अमीर आदमी भी बिजली के बिल नहीं दे सक रहा, तो मेरा 2017 का जो पीरियड था काश वो वहाँ रहते। यानी आप देख रहे हैं कि ज़ाहिर कौम ने बहुत खमियाजा भुगता है मियां नवाज शरीफ साहब जैसे अहम तरीन और बेहतरीन वज़ीर आज़म को यहाँ से हटा के आप फिर भुगतें। दूसरा आपने के नोटिस में है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी एक बनी है पाकिस्तान में, जिसके मतलब इतना ज़्यादा टीवी चैनल के ऊपर भी इस तरीके से पाकिस्तानी कौम को उम्मीद दिलाएगी कि अब सारी दुनिया का $100 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। उसके तनाज़र में सऊदी अरब से भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया, लेकिन ₹1 वो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक कौम की नज़र में नहीं है। दूसरा वज़ीर पाकिस्तान ने UAE का दौरा किया, वहाँ MOUs पर साइन किए और वहाँ से अभी तक पैसा नहीं आया। और चाइना का दौरा जो है उस पर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई और आप कह सकते हैं कि चाइना का 4 दिन का दौरा, वहाँ से जाने से रवानगी तक और मुख्तलिफ कई कंपनियों से मुज़ाकरात के बाद भी वही ख़दशा निकला जिसमें हमारे कुछ दोस्तों को हम मना करते रहे। वो कहते थे कि ये दौरा वहाँ अपनी पुरानी रिकवरी के लिए उन्होंने बुलाया है कि हमें पैसे दो और आइंदा जो है हमारे साथ हिसाब करो कि 14% पर जो लोन लेना है या नहीं लेना, आइंदा इन्वेस्टमेंट के लिए हम सोचेंगे। इस वक्त ₹1 भी जो हमारी कौम की नज़र में है अभी तक तो नहीं आया। तो अब ये इसको कमेटी, काबीना की कमेटी का एक कुछ लोगों को बना दिया गया है, उसमें काफ़ी लोग शामिल हैं, तकरीबन मेरे साथ पास जो लिखे हुए हैं उसमें वफाकी वज़रा हैं और लेकिन उसमें अब रिकमेंड ये की गई है कि आर्मी चीफ उस तरह हिस्सा नहीं रहेंगे, यानी मेन मैंडेटरी तौर पर वो प्रिजाइडिंग के टाइम पर मौजूद नहीं रहेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो उनको बुलाया जाएगा और चीफ मिनिस्टर साहबान को भी उस वक़्त तकलीफ़ दी जाएगी जब ज़रूरत होगी। और इसके साथ ही पाकिस्तान में जिस वक्त सुबह मियां साहब ने ये कहा है कि मेरा बड़ा दिल दुखता है, पाकिस्तान में बिजली के जो रेट हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो फौरी तौर पर एप्टीमा के चेयरमैन जो गौहर एजाज साहब हैं उन्होंने बयान दिया है कि मुझे पता है कि $450 बिलियन पेमेंट मार्च में की गई है, वो बंद कारखानों को की गई है और 4 कारखाने तो ऐसे हैं जिनके मतलब हर आदमी को पता है कि $10 बिलियन हर महीने ले रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के अवाम के जो गम हैं उनमें हमारे रहनुमा दिन रात अफसरदा भी हैं, रोते भी रहते हैं, लेकिन इस पर भी का भी जवाब लेना ज़रूरी है। दूसरा ख़ुसूसी सीटों पर भी बात करेंगे कि जब एप्लीकेशन को उसमें डिस्कस किया गया कि इसको स्टे आर्डर दिया जाए तो फिर उसने कहा इतनी कौन सी जल्दी है। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का भी रोल ऐसा ही है कि कल तो ये था कि हम फैसला को मानेंगे, लेकिन 2 सेशनों के बाद उनको कोई आली दिमाग नहीं मिल सके, जो इस बात से एक ज़माने में पीरज़ादा सब होते थे कि जो कुएँ से कोई मेंढक बहुत नीचे से जाकर टुबकी मार के निकाल के लाएँ, कि इसको नहीं मानना। और फिर एक और भी बात आज बयान में आई है कि अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर भी देगा ये कुछ ऐसा काम, तो आगे जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं या पंजाब के स्पीकर हैं वो इन फैसलों को अगर नहीं मानेंगे तो उनका क्या कर लेगा। हमारे साथ राना ज़ाहिर साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान और साहब का नायब सदर लाहौर कुटबार भी हैं मौजूद हैं, कर्नल बासित अली खान साहब मौजूद हैं और हुसैन शराजी साहब से आपका ब्यूरोक्रेट और सीनियर तजियाकार मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। तो राना साहब ज़रा आगाज़ आपसे कर लेते हैं, ये बताइए कि कोई कानूनी नुकात हैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की जो आज का इजलास था, इसके मतलब लोगों को ये था कि बहुत खूबसूरत तरीके से, क्योंकि मुस्लिम लीग को निकलने के लिए रास्ता बड़ा शानदार मिला हुआ था कि आगे जिस तरह ख्वाजा आसफ कहते हैं कि मिस एडवेंचर भी हो सकता है, तो वजह ये आहिस्ता आहिस्ता उनको सीटें अगर मिल जाती PTI को तो हुकूमत कब तक करते, बाद में और हुकूमत आ जाती है, असम्बलियाँ चलती रहती।
تو سیف گارڈ تو تھا، لیکن میرا خیال ان کو مشورہ دینے والے لوگ جو ہیں وہ حاکس ہیں، اور ان کا تو روزی روٹی یہاں چلی ہوئی ہے، وہ ان کو سبز باغ دکھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں قانونی طریقے سے بتائیے. اصل میں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا ملک کا، وہ سپریم ہوتا ہے. بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہوتی ہے، ایک لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے. جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا آئین دینے کے بعد اس آئین کی تابع ہو جاتی ہے اور اس کا اسٹیٹس ریڈیوس ہو کے قانون اسمبلی کا رہ جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ آئین پہ جو بھی پارلیمنٹ تشریح کرے وہ حتمی ہے، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو پاکستان کی جوڈیشری ہے، یہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آئین کو انٹرپریٹ ہمیشہ عدالتوں نے نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر ایف اینڈ بس کے ساتھ ایک آئینی ادارہ اس کی تشریح پھر اسی طرح کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. ایک فیصلہ جو ہے وہ پبلک پراپرٹی کے طور پر اس کو ڈسکس تو فارن اگینسٹ ایک ٹیمپریٹ لینگویج میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ ایک یونیک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے شارٹ آرڈر میں بھی کوئی حکم نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس کو آپ مس انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. وہ یہ ان 5 ججوں کے پاس چیمبر میں آئے تو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے 15 دن کے اندر اس کی کمپلائنس رپورٹ بھی دینی ہے. یعنی اس میں الیکشن کمیشن کے جو ہاتھ ہیں وہ آئینی اور قانونی طور پر باندھ دیے گئے ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کو سیٹس دینے کی تعلق ہے، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا یہ ٹول ہے کانسٹیٹیوشنل، وہ آرٹیکل 187 کا ہے کہ جس نے کورٹ آف کمپلیٹ جسٹس، یہ لفظ کسی دوسری عدالت کے لیے استعمال نہیں ہوا. اس کمپلیٹ جسٹس کو ڈلیور کرنے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کسی ضابطے کی محتاج نہیں ہے. جب انہوں نے بار بار الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کہاں کیا، اس جگہ کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا ہے الیکشن سے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹہ پہلے بھی جو بے ضابطگی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے ہم اس کا بھی نوٹس لیں گے 187 کے ذریعے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس ملک کے اندر جو کھلواڑ ہو چکا ہے اور اس کے جو انتہائی منفی اثرات اس ملک کی معیشت پہ پڑ رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اگر دیانتداری کے ساتھ نہیں رانا صاحب، وہ تو بات ٹھیک ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، قانون میں تو کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا قومی سلامتی بھی لکھی ہوئی ہے، وہ اسٹیٹ ہے سب سے آگے ہے، اور عوامی حقوق ہے، حق حکمرانی ہے، کون مان رہا ہے. لیکن صورتحال ان کو اسٹے تو نہیں ملا جو انہوں نے کہا کہ مخصوص سیٹوں مسٹ پر ان پر جب گئے تو تاریخ ڈل گئی ہے. لیکن اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن نہیں کرتے، جو اکثر اوقات اگر سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ بھی کوئی فیصلہ کرتی تھی تو وہ تو آدھی رات کو بھی نوٹیفیکیشن کر دیتا تھا، اس کو میلا فڈی ٹینشن سب کو نظر ہے. اب وہ نہیں کرتا تو پارلیمنٹ کا بھی سیشن آ رہا ہے اور لاہور پنجاب کا بھی 22 تاریخ کو ہے، تو پرانے ممبر شرکت کریں گے، نئے تو پھر جب تک نوٹیفیکیشن وہ نہیں کرتا نہیں آئیں گے. وہ دیکھیں جو وہ فیصلہ تھا نا ان کو سسپینڈ کرنے کا، وہ اس حتمی فیصلے میں مرج ہو چکا ہے. اچھا، اس لیے کہ وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ اگر اسمبلی میں آئیں گے تو یہ دس از ون آف دا گریوسٹ کنٹمپٹ آف دا کورٹ، پھر وہ کوئی بندہ نہیں بچ سکے گا. تو اسپیکر بھی اس کی جد میں آئے گا اگر ان کو پروسیڈنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا. اچھا، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ ہمیں بتایا ہے. رانا صاحب ایک ویسے ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ پروگرام کے ذرا ساتھ ساتھ آپ دوسری بات سنیں. شاید صاحب یہ نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے اس آرڈر کو سسپینڈ نہیں کیا جو پرے تھی مسلم لیگ نون کی کہ اسپیشل سیٹوں کا کیس دوبارہ سنا جائے، ریویو میں گئے نا، تو اسے فی الحال کو سسپینڈ بھی کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ مین فیصلے کا حصہ بن چکا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اقبال شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ جہاں کسی کام کو نہ کرنے کی نیت ہو تو اس کے بہانے اس ملک میں 1000 مل جاتے ہیں. یہاں قومی اسمبلی توڑی گئی، یہاں 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑی گئی، وہ جو 60 دن 90 دنوں میں جو انتخاب ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ سپریم کورٹ نے کہا انتخاب کرائیں، تو انہوں نے نہیں کروائے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پوری دنیا میں عدالتوں کا فیصلہ اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کو پنش کیا جاتا ہے، اس پر روب کیا جاتا ہے، ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کے اپنے معروضی حالات ہیں، یہاں کے اپنے جو پاور سینٹرز ہیں ان کے مطابق یہاں جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. ابھی تو ایک بڑی اہم بات وہ الیکشن
جو چیف الیکشن کمیشن والے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں ہم ان کے دستخط ویریفائی کروائیں گے کہ یہ دستخط ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اللہ خیر صلی اللہ وہ کوئی 15-20 دن تو وہ اس میں لگا دیں گے, وہ جا کے کہیں گے جی کہ یہ جو دستخط ہے یہ تو اس سے ملتا ہی نہیں ہے. ہم اس کو پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, وہ ہمارے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب وہ اجلاس چلائیں گے. اور لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا جو پاور سینٹر ہے وہ یہ فیصلے نہیں چاہتا, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو اگر وہ بڑی بات کی ہے انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے, انہوں نے کہا جی پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا, جو چیز میلٹ ہو جی. اپنا کرنل باسط صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں, کیونکہ یہ فیصلہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ کیونکہ اگر عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے تو عدالتیں کیا کریں, عدالتیں اونرشپ لیں تو سزا بھی نہیں دیتی, تو یہ بھی تو مصیبت ہے نا. جی کرنل صاحب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا رانا صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ اگر فیصلے نہیں مانے جاتے. اصل میں جو بندیال کو صاحب کا جو ججمنٹ تھا نا جی, پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھیے انہوں نے 90 دن کا بار بار اپنے ججمنٹ میں ذکر کیا, لیکن انہوں نے فیصلے کو ایگزیکیوٹ یا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی سپریم کورٹ نے. اس فیصلے کے اندر باقاعدہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے گائیڈ لائن بھی دی ہے اور ٹائم فریم بھی دیا ہے. وہ یہ جو بڑا ایک میجر اسپیکٹ ہے دیٹ واز مسنگ ان دیٹ ججمنٹ, آپ یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے لیکن سپریم کورٹ میں زیر سماعت جو کیس ہے اس میں ٹھیک ہے اسٹے نہیں دیا گیا, لیکن اس وقت پٹیشن تو کی تاریخ تو مقرر ہوگی ہے بے شک چھٹیوں کے بعد ہی. اس پلی کو لے سکتا الیکشن کمیشن؟ نہیں, وہ نہیں لے سکتا. وہ سپریم کورٹ رولز میں ہے کہ جب تک سپریم کورٹ بذات خود ڈائریکٹلی کسی آپریشن آف آرڈر کو سسپینڈ نہ کرے وہ سسپینڈ نہیں سمجھا جا سکتا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اس کی تشریح یہ کرے جی کہ میں نے پٹیشن دائر کر دی ہے تو اس کو آٹومیٹیکلی. اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے. کرنل صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو مخصوص سیٹوں والا مسئلہ ہے, ہمارا تو یہ خیال یہ تھا کہ آج میاں نواز شریف صاحب بڑا دل کر کے, اور خود ان کے فائدے کی بات تھی کہ حکومت میں اگر بضد ہو کے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو کل کو خواجہ صاحب کے بقول کوئی مس ایڈونچر ہو جاتا ہے تو پھر تو بچنے کے امکانات تو صفر ہو جاتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ اس کو بچا سکتے تھے, لیکن انہوں نے بھی صرف کہا یہ وہ 2017 میں پھنسے ہوئے ہیں. اقبال صاحب جس حالات میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس میں اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی بھی ان میں سے کوئی بڑا دل دکھائے گا کچھ کرے گا, ان کو تو خود نظر آ رہا ہے کہ جی ان کا جو پولیٹیکل گیم ہے وہ ختم ہونے لگی ہے. تو انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے, یہ تو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, سہارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں سہارا ملے اور ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے حکومت سے چمٹے رہ سکیں. اس پوزیشن کے اندر آ کے میاں نواز شریف صاحب جو اس پرومس پر آئے تھے کہ ان کو وزارت عظمیٰ دی جائے گی, ان کو اپنی وزارت نہیں مل سکی, باقی انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ظاہر 62% کی نمائندہ ہیں اور منتخب ہیں, اس وقت وزیر اعلیٰ موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی فیصلے جج کرنے سے باز رہیں ورنہ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. تو مسئلہ اس سے آواز کو سننا چاہیے کہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں عوام کی نمائندہ ہوں. اس پر کیا کہتے ہیں؟ اس پہ دیکھیں اس وقت تو جو شور اٹھا ہوا ہے وہ فارم 45 اور 47 کے درمیان کا ہے, اور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. تو اب اس طریقے کے بڑے بول کر اپنی ساکھ کو بڑھانا چاہ رہی ہیں, اس کے علاوہ اور کیا بیچاری کر سکتی ہیں. اچھا ان کی سیٹیں کتنی تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھی سیٹیں. اور اس وقت اگر جو پی ٹی آئی کی لیکن یہ ہے کہ آج تو ایک کالم بھی ایک ایسے شخص نے لکھا ہے, سہیل وڑائچ نے, جو ظاہر پرو مسلم لیگ نون رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اتنی ریزیمبلنس ہے 71 اور اس میں کہ اس طرح اگر نام ایک دوسرے آگے پیچھے کر لی جائے تو 100% وہی ہے, وہ حالات بھی وہی ہیں. تو کہ سمجھ نہیں آ رہا. ان کا میں نے پورا کالم پڑھا ہے, بالکل درست انہوں نے اس کے اوپر تجزیہ کیا ہے. اور ہماری تو اس ہوش والی بات تھی ساری کی ساری, جس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے.
एग्जैक्टली बिल्कुल वही नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि ऐसी जो है वो कोई और उस तरफ को चलने वाली हवा चले, वरना हालात एग्जैक्टली वही नजर आ रहे हैं हमें कि जो हुकूमत जिनका हक है उनको नहीं दी जा रही, और कहाँ ये जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, और आखिर में जो है वो पाकिस्तान ही नहीं बचेगा जिस पाकिस्तान के लिए इस किस्म की ज्यादतियाँ और जो सब कुछ हो रहा है। अच्छा राना साहब, मुख्य शराय साहब की तरफ जाना है कि जो जुडिशल कमीशन का अजलास हुआ है उसमें जब एक तीन जज साहबान ने इनकार कर दिया तो फिर उन्होंने मज़हर, जो डॉक्टर जस्टिस मज़हर साहब रिटायर जज हैं जिनको मियाँ खेल भी कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी उससे मैं हम बात कर लेंगे, और फिर ये भी कहा जी 3 साल होने चाहिए। देखिए इकबाल साहब, बात बड़ी जी वो बोले सिर्फ तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो सिर्फ चेंबर वर्क कर रहे हैं, तो अगर इतनी ही ज्यादा केसेस की प्रॉब्लम है तो ये सियासी केस धड़ाधड़ लगा रहे हैं। अभी कल ही की बात है कि वो जो 2-1 से इनका जो दोबारा केस सुनने के हवाले से जो है वो कल रिजेक्ट हुआ है। तो अगर नॉर्मल मेरिट के हिसाब से तमाम केसेस चलते रहें तो फिर तो चल सकता है काम। ठीक है, लेकिन अगर आते करण साहब आपकी तरफ आते हैं किशोर साहब, ये फिर चीफ जस्टिस साहब जाहिर है कि अब तो बिल्कुल कुछ शक नहीं रहा कि कोई आदमी ये कहे कि चीफ जस्टिस साहब का रुझान किधर है, वो इंसाफ समझते होंगे कि यही इंसाफ है। उनका जो दुरानी काम रहता है, वहाँ जब बहस हुई है कि 3 साल होने चाहिए, तो जस्टिस मंसूर साहब जो सबसे सीनियर है और कमिंग यानी नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, उनका ये फैसला अगले चीफ जस्टिस तक छोड़ दिया जाए, लेकिन ये उन्होंने इसके बात को नहीं माना। अब सूरत यह है कि चीफ जस्टिस साहब ये इतना ज़ोर लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं? ज़ाहिर है उन्हें दुनिया की पल्स का पता नहीं है पाकिस्तान में क्या है, कि या उसे बैठाएंगे मखसूस सीटों के लिए, वो कोटा पूरा करेंगे। वो गुजारिश है जी कि काजी फायज़ साहब अब रिटायर हो जाएंगे, और उन्होंने ये लालच दिया है कि अगर ये मखसूस नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिल जाएं तो उसके बाद 2/3 अक्सरियत के बाद हम इसको आइन को अमेंड कर लेंगे। और हमारे जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब है, उन्होंने कहा कि हाँ हम इस बात पे गौर कर रहे हैं कि, और बहाना या तोजी क्या दी है कि रिटायरमेंट की उम्र में हम 2 साल का इजाफा कर रहे हैं। नहीं तो मुझे बताइए 28 साल का नौजवान तो ओवर डेट है, यंग, तो ये जो 65 साल के बाद भी ये किसी और जगह वज़ीर आला भी उसमें रहे जिन्होंने इनकार किया है, किसी ने हदीबिया पेपर मिल का केस किया, किसी ने फौजी अदालतों के हक में फैसला दिया है। ये कौन से ऐसे क्या कह सकते हैं इंडिस्पेंसेबल हैं कि ये 70 साल में जाके 2 एक पेंशन भी लेंगे, तनख्वाहें भी लेंगे, इनको खुद ख्याल नहीं आता। और ये इकबाल शाह साहब, ये शर्म की बात नहीं है कि जो सरदार तारक मसूद और मज़हर आलम मियाँ खेल अगर ये सुप्रीम कोर्ट के दोबारा जज बन जाते हैं, तो जब ये फुल कोर्ट की अदालत लगेगी तो इनसे 10-10 साल जूनियर जो लोग हैं वो इनके आगे होंगे और ये उनके पीछे चलते आ रहे होंगे। वो किसी ने हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। राणा साहब आपका टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, बीच में वो कुछ मसला हुआ था तो अच्छा ठीक हो गया था। अच्छा ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी क्यों है। क्योंकि बिजली महंगी करने वाले हुक्मरान हैं और उन्हीं के कारखाने, उनको अदायगियाँ की गई हैं। ये एक बहुत बड़ा दिल हिला देने वाला स्कैंडल है। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखें पाकिस्तान टुडे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंटर्म गवर्नमेंट के वज़ीर तजारत गौहर एजाज साहब, जो एप्टिमा के भी चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस अजलास के बाद, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी बड़े दुखी दिल के साथ कहा है कि 2017 में सब कुछ ठीक था और फिर मुझे निकाल दिया गया। तो गौहर एजाज साहब ने कहा है कि 450 बिलियन रुपया पेमेंट की गई है बंद कारखानों को, 10 बिलियन पर जो है वो पेमेंट की गई है 4 कारखानों को, और उनके मतलब उन्होंने इशारतन कहा कि वो किसके हैं।
تو یہ باتیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان کے چیف جسٹس صاحبان کے غالباً نوٹس میں نہیں ہے کہ پورا ملک مر رہا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے مختلف قسم کے مختلف ججز کو وہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان ججز کو بھی ہم بڑے احترام سے یہ کہ میں سمجھتا ہوں میسیج دینا چاہتے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، ایک آپ لیتے ہیں پینشن، دوسرا یہاں تنہا لیں گے اور اپنے جونیئر کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ ہے کہ ایک بھٹو صاحب کا زمانہ مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب کو جب تیسری دفعہ کسی آدمی نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے درخواست دی، وہ سارے سندھی وڈیرز کے ساتھ تھے، تو بھٹو صاحب نے اس پر لکھا کہ لیٹ ہم ڈائی آن دا چیئر۔ یہ صورتحال ہے۔ رانا صاحب آپ کی طرف آتے کہ یہ تو لوٹ مار لگی ہوئی ہے، 450 بلین روپیہ، اور سابقہ وزیر تجارت کہہ رہا ہے۔ اصل میں بڑا ایک اہم آدمی کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح لیاقت چٹھے کے بیان کو اگنور کیا گیا، اس بیان کو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف بیان کی حد تک اس کو نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو آئی پی پی کی لوٹ مار ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، اسے جینے کا جو حق ہے وہ چھینا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ بنیادی حقوق کی کیا پامالی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ پچھلے دور میں جب اسحاق ڈار 2017 میں وزیر خزانہ تھے، انہوں نے سی ٹی آرڈیننس 2001 کے سیکشن 5 میں ترمیم کی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو فائنانس منسٹر جب بھی کہے گا یہ فنانس جو ہے وہ ڈائریکٹ پیمنٹ کرے گا اسٹیٹ بینک جو آئی پی پیز کو وداؤٹ پری آڈٹ اینڈ پوسٹ آڈٹ آف دا آڈیٹر جنرل آف پاکستان، جس کے نتیجے میں بہت بے شمار پیمنٹ کی گئی جو irregular یا illegal۔ میرا ہے بلند اختر صاحب اس وقت ریزائن پر چلے گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ وہ بلند اختر صاحب نے یہ ایجوکیٹ نہیں، یہ رانا امین جو اسد امین ہے آڈیٹر جنرل، اس کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ ہے جو اس کے بعد آڈیٹر جنرل آیا، جن کے دور میں لگا تھا ایک اپنا آدمی تھا، اس کی جو سرکولر ڈیٹ پہ رپورٹ ہے اسی میں مینشن کیے، ہائی لائٹ کیے یہ ساری چیزیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کی عدالتی عظمیٰ کو اس کے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے۔ یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے مسائل ہیں، جس میں کوئی آپ کی پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، لیفٹ کا ہے، رائٹ کا، ہر گھر کا پورا بند ہو رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اس ملک کی سپریم کورٹ کو اگر انہوں نے بطور سپریم کورٹ ایکٹ کرنا ہے، ایز اے گارڈین ایکٹ کرنا ہے تو لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، تو پھر اس معاملے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گوہر اعجاز صاحب جو ہے ان کو بھی پٹ انڈر نوٹس کہ آپ آئیں اور اپنا کیس بتائیں ہمیں، اور اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، آئی پی پی ہے، ان کو بھی نوٹس کرنا چاہیے، ان کو بھی بلانا چاہیے کہ جناب بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ مجھے آپ نے کتنی بجلی پیدا کی، کتنے پیسے لیے ہیں، اور دنیا کے اندر جو آئی پی پی کے کمپیریٹیو ریٹس ہے وہ کیا ہے۔ ان ساری باتوں کا ایک ٹرمز آف ریفرنس کے حوالے سے ایک مکمل اور باضابطہ کمپریہنسو احاطہ کر کے اس کی کیا دخل ہونا چاہیے، کیسے لوٹ مار کے پیچھے وہ کون سے دے رہے ہیں، وہ کون سے قومی مجرم ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ جی کرن صاحب، یہ بجلی جو آج پھر مہنگی ہو گئی ہے، اور اس نے بزنس کمیونٹی کے جو یعنی کراچی میں بہت بڑا اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ 40 آئی پی پیز کو بچا لیں یا پھر 24 کروڑ کو بچا لیں۔ اب پاکستانی عوام اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس ان کی صدا سننے والا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ جو طاقتور ادارے ہیں وہ حکومتیں بدلنے میں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے کیسز چلانے میں، عدالتیں آپ نے دیکھا کہ روزانہ ٹی وی کے اوپر لائیو چل رہا ہوتا ہے، فلاں آدمی پیش ہو گیا، فلاں باہر نکلا ہے۔ اب تو القادر کا نام بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، اس میں 190 ملین کا وہ فراڈ دکھاتے ہیں، کیونکہ جس وقت سٹوریز آتی ہیں کہ القادر ٹرسٹ ہے کیا، تو لوگ جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو باقاعدہ طور پہ کہ ایجوکیشنل سسٹم ادارہ ہے اور ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے۔ ان حالات میں عوام کیا کریں؟ پبلک تو سو موٹو کے لیے تو کئی دفعہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، پبلک کیا کرے؟ جی پبلک کیا کر سکتی ہے؟ جس وقت آپ کی جو آئی پی پیز کے اونرز ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، برسر کے اقتدار ہیں، اور انہی کا جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، بیکاز ان کا تو جو کچھ بھی نہیں لگ رہا، اور ان کو جو ہے وہ اتنا منافع آ رہا ہے جس کی آپ ذکر کر رہے تھے کہ 1000 کروڑ جو ہے وہ ایک جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہے وہ دے رہا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ جی میری انڈسٹری جو ہے اس کا بل آج سے 3 سال پہلے 2.5 سال پہلے 10 لاکھ سے اوپر نہیں جاتا تھا اتنے یونٹس کا، اس دفعہ جو بل آیا وہ 40 لاکھ کا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی زیادہ فلکچویشن اگر ہم صرف انرجی کاسٹ کے اندر اپنی اس میں انپٹس کو میں ڈال رہے ہیں تو کیسے پورا ہو سکتا ہے؟
تو بات تو بالکل صحیح ہے کراچی چیمبر والوں نے جو کہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ نہیں، اگر انڈسٹری بند، اگر دیکھو نا آپ کو 40 کا آ گیا تو جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو تو اس سے بھی آگے ہے، 40 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، اور ایپٹیما نے رپورٹ دیا ہے اس میں جو مزدور ہیں وہ جو بے روزگار ہو جاتے ہیں، پہلے ان کی کیپیسٹی آف پرچیز کوئی نہیں، اور اب بے روزگاری کے ساتھ تو وہ بجلی کے بل دیں۔ اب مجھے بتائیے کہ بھاگیں کہاں سے؟ ان کا کوئی حل، کسی ادارے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی آواز آپ ہم تو اتنی ہی اٹھا سکتے ہیں جتنی آپ اور میں اٹھا سکتے ہیں؟ جی ہم تو اتنی ہی آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر تو جو عدالتیں ہیں پاکستان کی، خاص طور پہ عدالت عظمیٰ، اگر جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب نے جو ٹرکی سے ایک شپ آیا تھا کرکرے جس کی بجلی نہیں بن رہی تھی، اس کا نوٹس لیا، وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ تو یہ عدالتوں کا کام ہے کہ جو وہ دونوں پبلک کو اس ٹائپ کی جو بھی چیز ہے اس کو ضرور وہ لیں، اسی لیے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے آپ نے دیکھا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سک رہا، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ بجے گا بانس، نہ بانس ہوگا تو نہ بجے گی بانسری۔ چلو کہ شرائسہ سے پوری شرائسہ پچھلے دنوں کا اسکینڈل ہے کہ CBR FBI جس کو کہتے ہیں، وزیر اعظم پریزائڈ کر رہے تھے، اندر کی خبر ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو اتنے بلین آپ نے مجھے بتا دیا اور ہم نے وہ بجٹ میں انڈکٹ کر دیا، اور پھر یہ جو جس کو ریبیٹ کہتے ہیں یا جو کیا اسے کہتے ہیں وہ ریفنڈ، اس میں بھی آپ نے مجھے جھوٹ بولا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی تو جس مسئلے میں ہم نے کہا تھا یہاں سے یہ ٹیکسز آئیں گے وہ منصوبہ ہی شروع نہیں ہوا، تو وہ بات نکل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ابھی پھر اور کوئی ہے تو مجھے بتا دو۔ حال تو یہ ہو رہا ہے اداروں کا۔ اقبال شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جو حکومتی اعداد و شمار ہیں ان کا اس ملک میں اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے پشاور ہائی کورٹ میں کوئی 8 کیس جیتے ہیں اچھا حکومت کے خلاف، اور میرے کلائنٹ نے 38 بلین ریفنڈ کا ریٹ فائل کی ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ اچھا، تو یہ علاج جو ہے نا، ابھی انہوں نے تذکرہ کیا وہ کرا کے وہ جو ایک جہاز تھا، وہ طریقہ ہے جی اس ملک میں۔ اس میں جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے جو نوٹس لیا اور وہ معاہدہ جو تھا کینسل کر دیا، وہ تو میرا خیال ہے کہ افتخار چودھری اس پاکستان کی تاریخ کا بدنماد آ گیا، اس سے اس پر ایسے ایکٹ لگنے چاہیے، ایسے آرٹیکل لگنے چاہیے۔ حل اس کا حل تو انہوں نے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے گئے، وہاں سے ان کو کئی ارب ڈالر کا ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ ہم نے ترکی والوں سے کہا کہ جی دیکھیں ہم غریب لوگ ہیں، ہم پیسے کہاں سے دے گے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو آپ کا ایک تجارتی کام ہے، اب یہ بات اب آگے سننے والی ہے۔ اچھا، ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں مختلف ایجنسیوں کے لوگ تھے، اچھا، انہوں نے اس کے تحقیقات کی، اور اس تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو بجلی وہ بحری جہاز کی بجلی گھر والی اسکیم تھی یہ ٹوٹل فراڈ تھی، یہ کرپشن کی بنیاد پہ یہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اچھا، اور اس میں جو آزاد کشمیر کے ایک بڑے عہدیدار ہیں ان کے صاحبزادے تھے، ہمارے جو ایک سیکرٹری پاور اینڈ واٹر شاہد رفیع صاحب تھے، اور شاہد رفیع صاحب نے اس پہ کنفیشن کیا، پلی بارگین کی، اور 4 کروڑ روپیہ دے کے اپنی جان چھڑائی۔ لیکن اب آگے نہیں، اب آگے بات جو سننے والی ہے یہ ہے، یہ سلوشن کیسے نکلے گا۔ اس کے بعد ہم نے ترکی والوں سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے ان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کرپشن شامل ہے تو پھر یہ ایگریمنٹ جو ہے نا یہ وائبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب IPP پر بھی یہ ایکٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے ادھر، تو پھر وہ جو طیب اردگان صاحب سے وہ آ گئے پاکستان سے رابطے میں، اور انہوں نے جی دیکھیں جی آپ تو مسلمان بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان بھائی ہیں، چھوڑے دفعہ کریں، یہ کس جھگڑے میں ہم لوگ پڑ گئے ہیں۔ تو یہ اس کا جو علاج ہے نا، وہ میں نے ابھی جو عرض کیا، وہ اس طرح کی کسی کمیٹی میں ہے جس میں ایجنسیوں کے لوگ ہوں، وہ ساری کرپشن سامنے لے آئیں، اور اس کے بعد ایجنسیوں کے لوگ ان کو پھر آپ انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں بھی ملک اس طرح کیوں نہیں چلتا، کیا ہو گیا؟ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں نا، پھر وہ بدنام ہوتی ہیں ایجنسیاں کو اپنا کام کرنے جو اس وقت کے جو حالات ہیں۔ اچھا، بریک کی طرف جانا ہے، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ رانا صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ رانا زاہد صاحب، رانا زاہد صاحب آواز آ رہی ہے؟
کرن صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کی کرن یہ بتائیے کہ اس وقت پنجاب میں ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا کرنے کی تیاریاں ہیں، وہ ہے سولر پینل، اور جس بھی کسی آدمی کا جو بل ہے وہ 200 یونٹ سے کم ہے، اس کو حکومت پنجاب یعنی کر رہی ہے کہ بھی وہ 10% دے گا اور اس کو 6 وہ سیٹیں مل جائیں گی، اس میں گھر چل سکتا ہے۔ اس کو تو ظاہر ایک اچھی پالیسی ہے، اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی، جو اپریشیٹ ہونے والی بات ہے اس کو ضرور اپریشیٹ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے جس وقت یہ PDM 1 حکومت میں آئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ سلمان شہباز جو ہیں انہوں نے کچھ سولر پلیٹس امپورٹ کرنے کا حساب کتاب سارا کچھ کیا تھا۔ جو سولر پلیٹس امپورٹ ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس طریقے سے بانٹی جا رہی ہیں، اور یہ فری نہیں دی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اس کو باریکی سے پڑھیں تو 10% پہلے ہے، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد جب ان کی ہوں گی تو اس کے لیے بھی بیچ میں اس کے جو ہے وہ قسطیں ان کی ڈالی جا رہی ہیں۔ اچھا، تو میرا جو ہے اس چیز کو وہ چاندی کا ورق ڈال کر یا سونے کا ورق ڈال کر آپ کو ضرور دے رہے ہیں، لیکن فری نہیں دے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مارکیٹ سے وہ آپ نہیں لے سکتے۔ تو آدمی کو ریلیف تو ملتا ہے نا 10% سے، اگر وہ بجلی اس کو مل جاتی ہے تو اس میں جی کیا بالکل صحیح ہے، لیکن اقبال صاحب سمجھنے کی بات وہی ہے کہ اس وقت جو سولر ہے وہ 1 واٹ غالباً جو ہے وہ میرا خیال ہے 39 یا 38-39 روپے کا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو یہ پلیٹیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں مثال کا 60 یا اس سے بھی زیادہ کی قیمت کے اوپر، تو اس کو کیا بیچارے کو ریلیف ملے گا؟ اس کو تو پھر یہ ایکچولی اس طریقے پر نچوڑیں گے جس طریقے پر مرغی کا جو ہے وہ سارے کے سارے پر ادھیڑ کر اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اچھا جی اسرار صاحب، آپ اس میں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کرن صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ سلمان شہباز ایک بزنس مین ہے، اگر وہ قوم کو اس اچھی طریقے سے پلیٹیں وہی لے آتا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ عوام کی تکلیف دیکھتے ہوئے یہ پلیٹیں دیتی ہے، تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اقبال شاہ صاحب گزارش ہے کہ ابھی جن لوگوں نے آلریڈی سولر پلیٹیں لگوائی ہوئی تھی، یہ کوئی 3-4 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے اعلان کیا تھا، غالباً ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جو سولر سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم جو باقی صارفین ہیں ان پہ ایڈیشنل بوجھ پڑتا ہے، تو چنانچہ یہ سولر پلیٹیں جو ہے یہ وائبل نہیں ہے، اور ہم یہ پہلے غالباً 21-22 روپے تھا، پھر انہوں نے کہا جی ہم یہ 11 روپے کے حساب سے خریدیں گے آپ سے۔ تو چنانچہ اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ پیسے کہاں سے لے گی؟ نہیں، وہ بات کی بات ہے، جو آلریڈی 42,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی لگی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل سے اقبال شاہ صاحب ہماری جو حکومت ہے اس کا تو ویل ہے کہ ہم نے اس کو 50,000 تک لے کے جانا ہے۔ یہ تو آئی ایم ایف والوں نے بچایا ہمیں، انہوں نے کہا بس کرو اب خدا کا خوف کرو اب، اور یہ آئی پی پیز ابھی مت لگاؤ، یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ رکے ہیں، ورنہ یہ تو بجلی اور لگنے لگی تھی۔ تو چنانچہ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی زیادہ لوگ جو ہے وہ سولر پلیٹیں لگا لیں گے، تو یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کا جو خرچہ ہے یہ تو پھر جو باقی بچے گا وہ تو پھر مر جائیں گے، وہ تو پھر بل دے ہی نہیں سکتے۔ جی رانا صاحب۔ جی اقبال صاحب بات بالکل صحیح ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کو اتنا مہنگا آپ ان سے لے رہے ہیں، اگر سولر پینل عوام خود لگاتی ہے اور ان کے ساتھ شیئر کرتی ہے، ایک آپ کا جو اوور آل لوڈ ہے وہ کم ہوگا، اور ساتھ جو ہے جو بھی جنریشن ہو رہی ہوگی وہ ان کو بہت مناسب ریٹ پر مل رہی ہوگی، اور حکومت کا اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہوگا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بڑا کم ہے ٹائم کا۔ رانا صاحب موجود ہیں؟ رانا صاحب کی آواز پھر دب گئی ہے۔ اچھا رانا صاحب آپ جاری رکھیں۔ ہاں جی، تو میں وہی عرض کر کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہو کر بجلی بھی آ رہی ہے، سستی بجلی آپ کو مل رہی ہے، آئی پی پی سے آپ جان چھڑائیں جو کہ اتنے زیادہ مہنگے ہیں۔ اور جو رانا صاحب نے بات کی تھی بالکل درست ہے کہ اس کے اندر ابھی بنگلہ دیش کی مثال لیں، بنگلہ دیش نے بھی آئی پی پیز لگوائے تھے، ان کی ٹرمز آپ نکال کے دیکھ لیں، اپنی ٹرمز نکال کے دیکھ لیں، ان کو 6 سینٹس کے اوپر بجلی مل رہی ہے۔ آپ کی 9 کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ
फ्यूल उसका खुद देना था आपने, और डॉलर्स के अंदर देना था, और जितना भी उसके ऊपर उतार चढ़ाव है उसका इफेक्ट जो है वो जो प्रोड्यूसर है उस पर नहीं आना था, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर आना था। तो इसके अंदर जो है वो हमारी जो बदनीयती है वो तो सारी की सारी खुल के सामने आ रही है। मुझे नहीं समझ आ रही है कि इनको इस वक्त अगर मैं सही हूं तो एक्सटेंशन भी गालिबन 1 या 2 पावर प्लांट्स को ऑलरेडी मिल चुकी है 10 साल की। इतना शोर हो रहा है, उसके बावजूद एक्सटेंशन भी हम देने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं कर साहब रुकें, फिर मैं राणा साहब से लगो, टाइम बड़ा कम है। राणा साहब, इस वक्त आपने देखा कि पंजाब हुकूमत का एक बहुत ही शानदार कारनामा नज़र आ रहा है, तो सोलर पैनल वो गरीबों को 10% पर दे रहे हैं, इस पर के मतलब क्या कहते हैं आप? देखो जी, बात ये है कि जो ड्रास्टिक डिसीजन लेने चाहिए, जो बिजली एज ए होल लोगों को सस्ती प्रोवाइड करनी चाहिए, जो वेलफेयर का रियासतों का एक बुनियादी किरदार होता है, लोगों को सर्विस फैसिलिटीज जो है वो नॉमिनल चार्जेस में प्रोवाइड करें। आप उस ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखें सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे जो पैच वर्क है इसका मामला अब नहीं चलेगा मेरे ख्याल। नहीं, छोटे छोटे मसाइल तो सबसे बड़ा मसाइल ये है पैच वर्क वो इसलिए कि इस वक्त तमाम लोगों का जो कमाई है, जो नौकरी है, जो आप कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धौंस और धांधली से, बल्कि मैं कहता हूँ कि इस हद तक जैसे स्टेट। मुझे मादरत के साथ इजाजत है कि पाकिस्तान पूरे बर्रे सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर लूटा था तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम, रेलवे का सिस्टम दिया, इन्होंने तो लूटा है, दिया कुछ नहीं है इन लोगों को। अगर आप मेरा नहीं, कुछ लोग जो खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सलमान शहबाज साहब जो हैं वो इसके पीछे हैं और उनका बिक जाएगा, वो पूरे पैसे ले लेंगे और पंजाब बैंक कस्टोडियन बन जाएगा, वहाँ से मुनाफा उनको मिल जाएगा। पंजाब बैंक जो बाद में बैठ जाए, उठ जाए, वो कई दफ़ा काफ लीग ने भी लूटा था, कई दफ़ा उससे पहले भी लूट चुका है, फिर उठ खड़ा होता है क्योंकि गवर्नमेंट रेमिटेंस वहाँ आती हैं। तो ये खदशा कहाँ तक है, प्रोपेगेंडा या खदशा? जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब तक कंक्रीट एविडेंस ना हो किसी मामले की तो मेरा ख्याल ऐसा ही है। अवॉइड करना चाहिए कमेंट करने के बारे में। लास्ट कमेंट शराय साहब। ये इकबाल शाह साहब, अभी इन्होंने बांग्लादेश की बात की, हमने $1.5 अरब के साथ जो एक IPP लगाया हुआ है, बांग्लादेश ने वही जो पावर प्लांट है वो $750 मिलियन में लगाया, हमसे आधी कीमत पे। तो हम तो शुरू से लूटते जा रहे हैं, और ये लूटमार जो है ये अभी क्योंकि इसके स्टेक होल्डर सारे वो हैं जो कि ताकत के बराकस पे बैठे हैं, तो इस वास्ते इसमें कोई बेहतरी की बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब और राणा साहब। भाई प्रोग्राम देख रहे थे, खदशात और इस हद तक यानी बेयकीनी और अदम एतमादी पैदा हो चुकी है कि कहीं ना कहीं जब भी कोई मनसूबा होता है उसके पीछे कोई ना कोई यानी बड़ा आदमी ज़रूर होता है जिसका कोई ज़ाती मकसद ज़रूर होता है। अल्लाह करे ये मनसूबा कामयाब हो जाए और आवाम को सस्ती बिजली मिले, ताकि अवाम बाकी चीज़ों की भी रोज़ी रोटी के लिए भी कोई सब्ज़ी भी ख़रीद सकें, वो आटा भी खा सकें, चीनी भी खा। इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है कि बिजली के बिल देने के बाद किसी के ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें जो ख़रीदनी पड़े, तो बड़ी मुश्किल है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।